अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वो कानून साजी नहीं हो सकी जिसका ऐलान किया गया था, या जो कवानीन जो थे मसवदे कवानीन के जो बिल थे जो एजेंडे पे थे, और इसकी वजह वो इत्तफाक है जो हुकूमत और अपोजिशन जमातों में हुआ है, और ख़ासकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी प्राइवेटाइजेशन या उसे कॉरपोरेटाइजेशन कहें, जैसा कि सागदार साहब कह रहे हैं, उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। और हुकूमत और अपोजिशन जमातों के इत्तफाक के बाद, एक मुआहदे के बाद, एक 10 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो तजावीज़ हैं उन पर गौर भी करेगी और मज़ीद तजावीज़ भी देगी। इसके साथ साथ जॉइंट सेशन के अंदर एक ये इंकशाफ भी हुआ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो 2 ऐवान हैं, ऐवान बाला और कौमी असम्बली, सैनेट और कौमी असम्बली, उसके दरमियान कुछ आइनी अख्तियारात के मामलात भी हैं, ख़ासकर कानून साजी के अख्तियारात के हवाले से, कि जब एक कानून का मसवदा एक हाउस में पेश होता है, मंजूर हो जाता है, तो फिर वो दूसरे हाउस में अगर मुस्तरद हो जाता है तो उसको वापस उसी हाउस में आना होता है। मगर जब वो किसी दूसरे हाउस में गौर ही उस पर ना किया जाए और 90 दिन गुजर जाएँ तो फिर मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाना पड़ता है। तो इस हवाले से भी सेनेट चेयरमैन ने रूलिंग दे रखी थी कि ये अख्तियार सेनेट के चेयरमैन को भी होना चाहिए कि वो भी मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाने का अख्तियार रखे, और उसके मशवरे पे भी सदर जो है वो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाए। ये यकीनी तौर पे एक तजवीज़ थी जो मौजूदा कवानीन हैं उनके मुताबिक ये अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली के स्पीकर को हासिल है। अब जबकि इतने सारे कानून साजी के मामलात हैं तो यकीनी तौर पे इस दौरान खुर्शीद शाह की वो तकरीर भी रेलेवेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है, एक ऐसा शख्स जिसने आइन को तोड़ा, आइन शिकनी की, वो शख्स जो है उसको हुकूमत उसी दौरान जो है वो बाहर के मुल्क भेज रही है। और इस हवाले से जो वजूहात बताई गई वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से, चौधरी निसार की तरफ से, और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को बाहर भेजा गया, इन वजूहात को भी अपोजिशन के जो लीडरान हैं उन्होंने मुस्तरद किया, और चौधरी निसार अली खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक इस्तेहकाक भी जमा कराई गई है पार्लियामेंट में, और कहा गया है कि चौधरी निसार ने ऐवान को गुमराह किया और इससे पूरे पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। इस तमाम मामलात में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारफ़ कराते चले, साहिबजादा तारुकुल्लाह, और रुकन कौमी असम्बली हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सेनेटर शाहिद सैयद, रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के, और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से मियाँ अब्दुल मनान, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपको अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का मीडिया से वो गुफ्तगू सुनाते हैं जिसमें वो PIA के निजकारी के हवाले से जो आज 10 रुकनी कमेटी बनाई गई है उसके बारे में सहाफ़ियों को बता रहे हैं। मिलके किरदार है, सारी कमेटी का किरदार है कि हम लोगों ने एक दूसरे की बातों को महसूस किया, समझा, और उसके बाद ये कमेटी बनी। अब ये कमेटी के ऊपर है कि ये 7 तारीख तक अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनल करके पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, और 11 तारीख को सेशन होगा। इस कमेटी में PIA के साथ जो 5 बिल है वो भी जाएंगे। आपने सुना अपोजिशन लीडर जो कि PIA के निजकारी के कानून साजी के हवाले से जो इत्तफाक हुआ है हुकूमत और अपोजिशन में, उसके बारे में बता रहे थे। हमारे रिपोर्टर इंतज़ार हैदरी ने ये गुफ्तगू पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर के साथ रिकॉर्ड की। शायद से सब हम आपसे ये गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्त पार्लियामेंट के सामने जो जॉइंट सेशन हुआ था, सबसे अहम मसला क्या था जो एजेंडे पे था, और दूसरा अहम मसला क्या था कि जो कि टेकअप प्रॉपर्ली होना चाहिए था, या जिस पे बात हुई और वो पूरी तरह नहीं हुई? ज़ुलैहा, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मौजूदा हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि ये सही काम देर से करता है और गलत काम जल्दी में करता है। मसलन मौजूदा जो ज्वाइंट सेशन बुलाया तो इसके लिए पहले इनको तैयारी करनी चाहिए थी और एहतमाद में लेना चाहिए था। जो बिल कौमी असम्बली से नहीं हुआ और सेनेट में आया, हाँ एक बात खुशाइन ये है कि इसमें तो पहली मरतबा सेनेट ने जो कि चारों सूबों की इकाई की बराबरी की बुनियाद पर होता है, वो हम देते कि पार्लियामेंट में सेनेट बाला है
اس کا تھوڑا قومی اسمبلی نے آج بڑی اجازت دی کہ بھئی قومی سینٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا، لہٰذا واپس آیا اور ایک بات اہمیت دے دیا، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر جو کام یہ لوگ آج میٹنگ کے دوران کر رہے تھے یا جو کل اجلاس کے دوران کر رہے تھے، اس سے بہتر تھا کہ حکومت اس کو پہلے ان لوگوں کو جو اپوزیشن کے لوگ تھے جو اس کے لیے کمیٹی بنی تھی قومی اسمبلی میں، اس وقت انہوں نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، باتیں ان کی سنی، کمیٹی بنایا، باتیں سنی، بولا اچھا ٹھیک ہے اپنی بات ہوئی، اب ووٹنگ کرو، تو ووٹنگ میں تو اس نے جیتنا تھا، تو آج بھی اگر وہ چاہتے تھے تو وہ جیت سکتے تھے۔ آزاد تو اس کے بعد مسل میں طاقت تو ہے، لیکن یہ کہ ملک کے مفاد کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر کے، اور جس طرح سے نیشنل الیکشن پلان پہ اب کی بات ہوئی، ساری پارٹیاں اتفاق کیا، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی سے جو بھی پرائیویٹائزیشن دیکھو، پرائیویٹائزیشن تو سی سی آئی میں ایک مرتبہ سب نے مانا کہ ہاں ہونا چاہیے، لیکن وہ ادارے جو پروفٹ جو نقصان میں ہو، پروفٹ والے نہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے پروفٹ والے جو اتصالات تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اس پہ تو پرائیویٹائزیشن میں بعد میں بات ہوگی، مگر اس وقت بات ہو رہی ہے ایوان کے جو دو ہاؤسز ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ میں آپ سے صاحبزادہ طارق اللہ صاحب جاننا چاہوں گا کہ سینٹ کے اس دفعہ اختیار کو یا فیصلے کا احترام کرتے ہوئے بلڈوز نہیں کیا حکومت نے، جیسا کہ شاہ سید صاحب نے بھی تسلیم کیا، پی آئی اے کی نجکاری کا قانون جو ہے، مگر آپ سمجھتے نہیں کہ آئین کے اندر اگر یہ اختیار ملا ہے اکثریت کو، اور جمہوریت کی تو خوبصورتی اکثریت ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو سینٹ نے جو ہے کچھ غیر ضروری طور پہ اس آئینی اکثریت پہ دباؤ ڈالا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں سینٹ کے استحکام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح شاہ سعید صاحب نے بات کی کہ آج جائنٹ سیٹنگ میں جو ایشو آئی تھی، بلکہ خاص کر میرے خیال میں یہ اجلاس پی آئی اے کا جو بل قومی اسمبلی میں پہلے آرڈیننس لانا چاہتے تھے، اس پہ اپوزیشن نے کہا کہ آپ اس کو بل کی شکل میں لائیں۔ جب بل لایا گیا تو اس کو پاس کر کے سینٹ بھیجا گیا، جب سینٹ میں اس کو اس طرح ریجیکٹ کیا، میرا تو یہ تجویز تھا کہ اس کو کم از کم 90 ڈیز تک رکھنا چاہیے تھا، ایکسپائر کر دیتے۔ ہاں، لیکن بہرحال جب ریجیکٹ ہوا تو ان کو پھر جوائنٹ سیشن کے لیے ایک بہانہ بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں پرائیویٹ بل بھی 5 پرائیویٹ بل بھی اس کے ساتھ تھے، 2 گورنمنٹ کی تھی، ایک گیس یوٹیلیٹی کوڈس اور دوسرا یہ پی آئی اے والا مسئلہ، تو یہ 7 بل قومی جوائنٹ سیٹنگ کی ایجنڈا پہ تھی، تو بہرحال مین فوکس جو تھا وہ پی آئی اے کا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن چاہتے تھے کہ ہمارے دوسرے بل بھی ایجنڈا پہ آ جائے اور اس کو بھی پاس تو آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین یا سینٹ کی طرف سے آئینی جو اکثریت ہے جوائنٹ سیشن کی، اس پہ دباؤ ڈالا گیا جو کہ آئینی حق تھا بہرحال جی پرائیویٹائزیشن کا اپنا ایک ایشو ہے، اس پہ بعد میں جس طرح چاہیں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس وقت جو پی آئی اے کا مسئلہ تھا، یہ 3 سال سے، یہ جب سے میں قومی اسمبلی میں آیا ہوں۔ طارق صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ وہی پرانی بریکنگ نیوز، ہم واپس اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے، سوال میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ سینٹ کا ایک ایوان اور قومی اسمبلی کا آئین کے تحت تو حکومت اگر چاہتی تو پی آئی اے کی نجکاری کا بل منظور کروا سکتی تھی، یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کا آئین اور قانون میں کیا گنجائش ہے اس کمیٹی کی؟ اب بالکل اس دفعہ حکومت نے بہت پراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اگر میں یہ کہوں کہ حکومت نے پراخ دلی کا مظاہرہ کیا، پہلے بھی یہ پارلیمانی کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی تھی، اس کی 3 میٹنگ ہوئی تھی، میں بھی اس کا ممبر تھا، لیکن اس میں زاہد حامد صاحب نے بہت عجلت سے تیزی کے ساتھ بہت کسی کا سنا بھی نہیں، اور اس کو بس اسی طرح یہ فراخ دلی بے وجہ تو نہیں ہے نا، کوئی ماحول تو ایسا بن گیا کہ حکومت نے کہا ٹھیک ہے، وجہ تو اگر ہماری ساری اپوزیشن ایکا یعنی بنا کے حکومت کے خلاف ڈٹ جائے، اس کے باوجود حکومت کے ساتھ اکثریت ہے، وہ اس کو پاس بھی کر سکتا تو یہ فراخ دلی کیوں دکھا رہی ہے حکومت آپ کے خیال میں؟ کیا مجبوری ہو گئی ہے، کیا واقعہ ہو گیا؟ مجبوری تو میرے خیال میں ان کا تو یہ جو پلان بنایا ہے، ہم نے اس کو کہا کہ بل میں جو کچھ ہے وہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب دل کی جو بات ہے اس کو کم از کم ہمارے سامنے رکھے کہ ہم سمجھ جائیں کہ اس کے بعد آپ کا امپلائیز کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، لون کا کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو بات کی بات ہے نا، ایسٹ کے بارے میں کیا ہوگا۔
آپ کے خیال میں یہ حکومت اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کن حالات کی وجہ سے کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ شاید 3 سال میں تو پہلی مرتبہ کہ اپوزیشن سارے جیسے پی ٹی آئی بھی آئی سب لوگ اتفاق ہو ایک بات نقطے پہ کہ یار پرائیویٹائزیشن نہ ہو، جبکہ سب پارٹیاں اس بات پہ متفق ہے پرائیویٹائزیشن ہونا چاہیے لیکن طریقہ صحیح اگر آپ متفق ہوتے تو پی آئی اے کے ملازمین کی ہڑتال کامیاب کیوں نہ ہوتی؟ آپ کدھر متفق ہیں؟ نہیں میں بتا اپوزیشن میں یہ آج کے دن میں کیسے حکومت کو آج کے دن جو ہوا ہے اب یہ وجوہات تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کچھ زیادہ آپ لوگ جرنلسٹ زیادہ جانتے ہوں کہ کیا وجوہات ہے، لیکن آج اتفاق یہی تھا اور یہی میسج دیا تھا کہ سب پارٹی نے بولا، جبکہ کچھ پارٹیوں کا میرے خود اپنی پارٹی کا ہماری یہ ہے کہ ہم بولے پرائیویٹائزیشن ہونا چاہیے لیکن اس کا جیوا والا طریقہ صحیح کرے، ملک کے مفاد کے لیے کرے، وہ اونے پونے ادارے نہ بھیجے، ان کو بیڑا غرق نہ کرے۔ دوسری بات ہے کہ پرائیویٹائزیشن ان ساری پارٹیوں نے مانا ہے کہ ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے، لیکن جب بھی جتنا بھی ہوا ہے جیسے اتصالات کا ہوا ہے تو وہ بھی وہی پیسے پھنسے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کے سی ہوا ہے، پھر سیمنٹ کی ہوئے، پھر مختلف جو ایم سی بھی ہوا ہے، تو یہ کوئی اچھی اور کچھ ادارے تو بند ہو گئے پرائیویٹائزیشن کے بعد۔ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کو کیا مجبوری تھی؟ مجبوری یہ تھی کہ اس وقت میرے خیال میں حکومت نہیں افورڈ کر سکتا ہے کہ اگر یہ ساری پارٹی کے پاس آئینی اکثریت تھی وہ بلڈوز کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ کنسنسس کیا اس کا تعلق مشرف کے واقعے سے بھی ہے؟ نہیں آپ کا اگر اس سے ملانا چاہتے ہو تو آپ ملا سکتے نہیں، ہو۔ ملانا چاہنے کی بات نہیں، کیا یہ وجہ نہیں بن سکتی ہے حکومت کی نہیں لچک دکھانے کی؟ نہیں میرے خیال یہ وجہ نہیں، حکومت نے پہلی مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو یکتا پوزیشن آئی نا تو وہی سمجھ رہے کہ یار کہ یہ پوزیشن کوئی مزید اور اقدام کرے تو کمپرومائز پہ آ گیا، یہ اچھی بات ہے، خوش مزید اور اقدام کیا ہو سکتا تھا؟ مزید اسٹرائک پہ جائے، اسٹرائک تو ناکام ہو گئی تھی آلریڈی، اب اپوزیشن نے کیا کرنا تھا؟ پی آئی اے کے ملازمین تو واپس آ گئے اپنے کام پہ۔ اس کی جوڑے یہ اپوزیشن ہر کوئی مشکل پہ ہے، یہاں پہ لوگوں نے بولے استعفی دینے ہیں، ریزائن کرنی ہے، سارے لوگ جذباتی تھے۔ اچھا اس معاملے پہ کر سکتے ہیں؟ جذباتی ہے۔ نہیں، مشرف والا معاملہ کتنا سنگین تھا سیاستدانوں کے لیے اور پارلیمنٹیرینز کے لیے اور سینٹ کے لیے؟ وہ ایک ہے کہ دامن پہ کوئی چیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کے کرامات۔ اب یہ کرامات کی ان کی بات تو اگر آپ مشرف صاحب سے کہہ رہے ہیں یا حکومت سے کہہ رہے ہیں؟ مشرف کی کرامات کی بات کرو کہ مشرف کے تو کرامات ہے کہ وہ آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، ایف آئی آر بھی کرتا ہے۔ اب افسوس اس بات پہ کہ موجودہ حکومت نے ایف آئی آر کاٹا۔ ہاں یہ بھی درست ہے کہ بے نظیر کا قتل تو اس سے پہلے ہوا تھا اور ہماری 5 سال جس کا ہم بھی اتحادی تھے وہ دور میں کچھ نہیں ہوا۔ اس موجودہ حکومت نے بہادری دکھائی، ایف آئی آر کٹوایا، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں نتیجہ وہ کرامات جب ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں نہیں تو آپ نے حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حکومت کا ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے تو آج کیا ساتھ دیا آپ نے؟ آپ خصوصی عدالت میں فریق بنے جا کے؟ وہ تو بات آپ کی صحیح ہے، درست ہے، مگر یہ سارے کام اگر ہم نے آپ نے گواہی دی کہ ہاں اس نے 3 نومبر کا، اگر یہ کام ہم نے کر رہے تو پہلے 5 سال کیوں جایا کرتے تھے؟ ہم نے یہ کام تو نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا تھا؟ کیا وجہ اس کی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو حکومت تھی وہ کمزور تھی، اس کی عادتی شمار بڑا آپ مشکل ان تھا۔ کے اتحادی سے آپ بھی کمزور تھے؟ ظاہر ہے ہم کمزور اس لیے تھے کہ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم بھی تھا، ہمارے ساتھ مولانا صاحب بھی تھا، اے این پی بھی تھا، زرداری صاحب بھی تھا، اور عادات بڑے مشکل سے پورے تھے۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے اسٹرانگ ہے۔ تو آپ نے اقتدار کو آئین پر ترجیح دے دیا، عادات کو، اقتدار کو آئین پر ترجیح دے دیا؟ نہیں، ہم نے میرے خیال میں کہ جمہوریت کو بچانے یا ڈیموکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی کہ دیکھو میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کرنا ہے احتساب کرنا ہے تو صرف مشرف کا نہ ہو، مشرف کے سارے خواریوں کا ہو۔ وہ اگر آپ نے وزارتوں میں لیے ہوئے بٹھائے ہوئے پھر آپ یہ کام نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے آپ نے کسی کا بھی نہیں کیا؟ نظر تو یہی آ رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ کرتے تو ساروں کا کرتے نا۔ میں نہ کرنے والا ہوں، نہ کرنے والا تھا۔ تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا جب آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں لاکھوں ووٹ لے کے کہ ہم تو کمزور تھے، ہم یہ تھے؟ آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی اس بات پہ؟ نہیں، اگر آدمی کمزور ہے تو اس کو شرمندگی کیا ہوگی؟ کمزور تھے نا۔ نہیں تو پھر الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ مسئلہ ہوتا ہے 5 سال جو گزارے تھے، یہ جو آپ آئین کا دفاع کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم ہوتی ہے، جھوٹی قسم اٹھاتے نہیں، ہیں آپ؟ بالکل سچی 100% سچی قسم ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ اس کے عادات آپ کو پورا کرنا ہے، اگر آپ کو وہ تعداد نہیں ملے۔ آپ نے الیکشن والے رات دیکھا تھا 2013 نواز شریف نے بولا کہ مجھے خالی برتری نہیں چاہیے، مجھے عادات بھی پورا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس نے ڈیمانڈ کیا تھا۔ چلیں، عاجز دھامڑا صاحب نے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سینیٹر عاجز دھامڑا صاحب۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ۔ آج جو اتفاق رائے پیدا ہوا ہے، 10 رکنی کمیٹی بھی پارلیمنٹ کی بن گئی ہے، تو اس اتفاق رائے کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اسے جمہوریت کی کتنی بڑی فتح قرار دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اپوزیشن جماعتیں اگر حکومت کے کوئی بھی ایسا اقدام جس کے لیے یہ سمجھا جائے کہ اس اقدام سے وہ ڈائریکٹ عوام ہٹ ہوں گے، مزدور ہٹ ہوگا، اس کے لیے اگر اتحاد ہوتا ہے، آئین اور جمہوریت کے لیے اتحاد ہوتا ہے، تو میرے خیال میں خوش آئندہ بات ہے۔
اور پہلے بھی یہ بڑی تنقید ہوتی رہی پولیٹیکل جماعتوں کے اندر کہ وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ متحد نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر بھی ہے. باوجود اس بات کے کہ جو نئی سچویشن کریٹ کی حکومت نے کہ ایوان بالا کی جو ایک رولنگ ہے اس کے اگینسٹ اگر کوئی ایسی کنفیوزنگ آ گئی تو اس نے اپوزیشن جماعتوں کی یہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کہ وہ متحد ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں جب سیاسی جماعتیں اور سیاسی اکابرین اور سیاسی دماغ جب ایک ٹیبل پہ آتے ہیں تو وہ ملک اور قوم جمہوریت اور عوام کے لیے بہتر ہوتا ہے, اور اس کو بھی اسی نظر سے دیکھا جائے. تو یہ ملک اور قوم جمہوریت اور عوام کے لیے یہ جو آپ متحد ہوئے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں متحد ہوئے تھے جب پی آئی اے کے ملازمین سڑکوں پہ گولیاں کھا رہے تھے؟ دیکھیں جی, پی آئی اے کے جو احتجاجی تحریک چلی تھی تو تمام پولیٹیکل پارٹی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی. مگر یہ سوال اب ان سے بھی بنتا ہے کہ انہوں نے اچانک جو اپنی ہڑتال ختم کر دی ایک چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کے بعد, تو یہ اپنی جگہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ خود پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی سوال ہے کہ ایک ایکشن کمیٹی نے اپنے طور پہ بات کی اور ایک احتجاج کیا. اس لیے بہتر تھا کہ بینگ ایک مزدور یونین کے وہ تمام لوگوں سے سمپتی حاصل کرتے اور ان کو اپنے شیڈول میں اپنی تحریک میں شامل کرتے, باوجود اس بات کے کہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ کھڑی رہیں اور انہوں نے خود بات چیت کا دور چلایا. مگر یہ جو فیصلہ حکومت کرنے جا رہی ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مزدور جو ہے وہ انپلائمنٹ ہوگی اس میں, اور اس میں بے روزگاری بڑھے گی. اس لیے پولیٹیکل دھامڑا صاحب چلیں یہ باتیں تو بات کی ہیں, دھامڑا صاحب یہ بتائیں یہ جو اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں, حکومت اور نواز شریف صاحب نے اتنی لچک کا مظاہرہ کیا ہے, کچھ لوگوں کی رائے میں یہ سب توجہ ہٹائی جا رہی ہے مشرف کے ملک کے چھوڑنے سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. آپ تمام سیاسی جماعتیں اور تمام پارلیمنٹ ناکام ہو گئی ہے مشرف کا ٹرائل کرنے میں اور آئین کا دفاع کرنے میں, یہ بات کس حد تک درست ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ اگر حکومت اس طرح سوچ رہی ہے تو یہ حکومت اگر سوچ رہی ہے تو اس کی سوچ پر پابندی نہیں ہوگی. مگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں اور لیڈرشپ اتنی معصومانہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک چیز آنے کے بعد دوسرا ایشو چھوڑ دے گی. وہ ایشو بالکل ہے, اس پر تنقید ہے اور حکومت سے وہ ایک سوال ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. اس کا جواب کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک غلط بیانی کی ایک ایسے کریڈیبل شخص جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے, اس کے اوپر بھی اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک اسٹینڈ ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے دونوں اجلاسوں کے اندر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی. اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ پی آئی اے کے ایشو اور ڈائلاگ کے طور پر اگر کچھ دن مانگ لی انہوں نے تو وہ ایشو ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوگا. دھامڑا صاحب آپ کے خیال میں پی آئی اے والا ایشو بڑا ہے یا مشرف کا ملک چھوڑ کے جانے والا ایشو بڑا ہے؟ دونوں اہم ایشو ہیں اور وہ بھی اس پی آئی اے کے ایشو سے کم نہیں ہے, کیونکہ جس حکومت نے کریڈٹ لینے کی بات کی ہے کہ ہم نے آرٹیکل 6 لگایا تھا ریٹائرڈ جنرل کے خلاف, وہ باہر چلے گئے ہیں. تو یہ موجودہ سویلین حکومت کی خود کریڈیبلٹی کا سوال ہے, وہ بھی اہم ایشو ہے. یہ آئین کا مسئلہ ہے, دونوں بڑے اہم ایشو. پی آئی کا بھی ایشو ہے, اس لیے دونوں ایشو جو ہیں ایک دوسرے سے کم نہیں ہے. پی آئی اے کو چلانا زیادہ اہم ہے اور ملک کو چلانے کے لیے جو آئین کا معاملہ ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے. جس طرح پی آئی اے چلتی رہی ہے اس طرح ہمارا آئین اور ہمارا حکومت اور ہماری جمہوریت بھی چل رہی ہے, اس لیے دونوں اہم ہیں. بہت شکریہ. جی بالکل, بہت شکریہ عاجز دھامڑا صاحب. صاحبزادہ طارق اللہ صاحب, آپ کے خیال میں پی آئی اے کا اور جو مشرف والا معاملہ ہے وہ دونوں ایک جیسی اہمیت کے حامل ہیں؟ مشرف کا مسئلہ تو بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ امپورٹنٹ ایشو تھا, اور پاکستان کا پریزیڈنٹ رہا تھا, پاکستان کو یعنی جمہوریت پہ شبخون مارا تھا, بالکل ایک غیر قانونی طور پر اس ملک پہ قابض ہوا تھا. اور اس کے بعد اس کے ساتھ یعنی اللہ نے ایک مکافات عمل ہے یہ, یا اللہ نے اس کو ایک مقام تک پہنچا اور پھر اسی طرح ایسا نیچے گرایا, اس کو سزا مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سزا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. مطلب آپ نے بخش دیا اس کو؟ بخش نہیں دیا ہے, دیتی ہے. یہ جو جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا, جس طرح ان کو پکڑا گیا, جس طرح ان کو پیش کیا گیا, ٹارچر ہے یا نہیں, آپ نے ٹارچر کا لفظ یوز کیا, اس لیے جماعت اسلامی ٹارچر کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے؟ نظر بند بھی کیا گیا, لیکن اس وقت اسی طرح
نہیں ہوا جسی طرح قانونی تقاضا ہو، جسی طرح آرٹیکل 6 پھر کے آپ حوالے نے سے کیا کر لیا؟ جسی طرح آرٹیکل 6 کے حوالے سے وزیر اعظم شاہ صاحب نے پارلیمنٹ میں اس کے خلاف یہ آرٹیکل 6 کا کے حوالے سے ان پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا اس کے خلاف بالکل نہیں تو پھر آپ نے کیا کر لیا ابھی؟ جی جماعت اسلامی نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ اس کو جو بھی ہو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر مدعی سست اور گواہ چست کی پھر بات آپ ہو کیا کریں گے؟ تو پھر ہم نے اپنا فرض کیا۔ دیکھیں یہ پی آئی اے کی نجکاری کے اوپر جس سے آپ سب اکٹھے ہو گئے تو مشرف کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ تو نہیں تھا جس پہ آپ اکٹھے ہو جاتے سارے۔ مشرف کا تو بہرحال ایک وقت تھا، 5 سال پیپل پارٹی نے گزارے، 5 سال میں انہوں نے اس حکومت میں مزے کیے، باہر گیا، اب اندر آپ آیا۔ کا موقف کیا ہے جماعت اسلامی کا کہ جانے دو؟ ہمارا جانے دو کہ نہیں ہے، جو مقدمات پہ یعنی قائم کیے گئے ہیں اس کو انجام تک پہنچایا جائے۔ اگر اس کو ہائی کورٹ نے یعنی حکومت کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں یا الاؤ نہیں کرتے تو بہرحال اچھا حکومت اس مجھے کو الاؤ کہ کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ ساری جوائنٹ پارلیمنٹ اور یہ 10 رکنی کمیٹی اور پی آئی اے یہ سارے جو ہیں آنیاں جانیاں دکھا رہی ہے اور مشرف کے معاملے سے توجہ ہٹا رہی ہے؟ میں توجہ کی نہیں، میرے خیال آپ میں کے اس خیال کو میں حکومت سنجیدہ ہے مشرف کے ٹرائل میں؟ جس طرح انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، کل چودھری نثار نے کہا ہے کہ جو کچھ بہرحال انہوں نے چودھری نثار پہ آپ بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں؟ یار بہرحال ایک ذمہ دار بندہ ہے۔ اچھا آپ اس طریقے استحقاق کو نہیں مانتے جو ان کے خلاف دائر کیا گیا؟ تحریک استحقاق حکومت پہ بیٹھ کر کوئی کمی رہ جاتی بھی ہے، اگر اس نے یہ درگزر کر دینا چاہیے۔ درگزر نہیں، بہرحال اس کا درگزر تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو تحریک استحقاق کو اپوزیشن نے پیش کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یعنی سپریم کورٹ کے کو یہ دیا ہے کہ یہ انہوں نے الاؤڈ کیا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے انتظامیہ کو کہا کہ آپ اس کو الاؤڈ کرتے ہیں یا نہیں تو آپ کہتے ہیں تحریک استحقاق ٹھیک ہے؟ بہرحال اس نے جمع کی ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ وہ جب اپنا جواب پیش کرے تو ان کو سن کے ہم اس کا ٹھیک ہے۔ منان صاحب بہت شکریہ، حکمران جماعت ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ الزام یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں، آپ آئے بھی دیر سے، بڑے نہیں ہوئے تھے۔ ایسا نہیں، اچھے فیصلے دیر سے کرتا ہے، غلط فیصلے جلدی کر دیتا ہے۔ میں سر ہمیشہ ہی ٹائم پہ آتا ہوں، آج پہلی میاں صاحب کا موبائل شاید ابھی بھی چل رہا ہے، بٹ اینی وے منان صاحب ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ مشرف صاحب کے واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک لالی پاپ دی ہے، 10 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور آپ لوگ بھی شاید یہی چاہتے ہیں، اپوزیشن جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ مشرف سے توجہ ہٹ جائے۔ بڑا سیشن بلایا گیا اور پی آئی اے کا ایشو بنایا گیا، ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی، کمیٹی بن گئی۔ یہ مشرف کا معاملہ زیادہ اہم ہے یا پی آئی اے کا معاملہ؟ آپ ذرا اپنی ترجیحات بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پی آئی اے کا بل نیشنل اسمبلی نے آج سے کوئی 3 ماہ پہلے پاس کیا، 2 دفعہ وہ سینٹ میں گیا اور دونوں دفعہ سینٹ میں پاس نہیں ہو سکا، سٹرائک ڈاؤن ہوا۔ اس کے بعد آئین کے تحت پچھلے 1.5 مہینے سے یہ مشورے ہو رہے تھے، اور پرائیویٹ بل جو سینٹ نے پاس کیے تھے 6، وہ بھی وقت پہ نیشنل اسمبلی نہ آ سکے اور وہ قانون کا حصہ نہ بن سکے۔ تو ان تمام بلوں کو لے کر، جس میں گیس تھیفٹ کا بل تھا، پی آئی اے کا بل تھا، اور 6 سینٹ کے پرائیویٹ بل جو پاس کر کے قانون بنا کے بھیجے گئے تھے، ان سب کو یکجا کیا۔ مشرف صاحب والا معاملہ تو اس دن شروع ہوا، پچھلے بدھ والے دن، جب سپریم کورٹ نے ہماری جو اپیل تھی سندھ ہائی کورٹ کے خلاف، وہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس کے بعد وفاقی حکومت کے پاس اب کوئی جواز نہیں تھا جب عدلیہ یہ کہے کہ آپ بنیادی انسانی حقوق کے تحت کسی آدمی کو نہیں روک سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور بے شک اس پہ آئین سے سنگین غداری کا الزام کیوں نہ ہو۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے، یہ بالکل عدالتوں کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے،
اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو پتہ ہے. نہیں انہیں بہت کچھ نہیں بتایا. نہیں بڑا معصوم ہے. آپ کو سب پتہ ہے, سب کو, آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. تھوڑا سا عوام کو یہ بتا دینا کہ عدالت نے کیا کہا تھا کہ جو آئین کا سنگین غداری کا ملزم ہے اس کو بھی آپ نہیں روک سکتے, یہ کہا تھا عدالت ہم نے اسی کیس میں ECL میں ڈالا تھا, سندھ ہائی کورٹ نے اسی کیس میں ان کو. اچھا ECL میں آپ نے ڈالا تھا یا عدالت نے ڈلوایا؟ نہیں, پہلے ہم نے ڈالا تھا. وہ سپریم پہلے ہم کورٹ نے نے ڈالا جو تھا. آرڈر کیا نہیں سر, ہم نے ڈالا تھا. ہم نے ڈالا تھا. ٹھیک ہے. اور جب سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے بعد ہم ہی اپیل پر گئے. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو نثار علی خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ حامد خان صاحب بھی وہاں ہمارے ساتھ اس کیس میں تھے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. اور لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. بات یہ ہے. اور دوسری بات, ہم آج پیپلز پارٹی, باقی اپوزیشن تو کچھ نہیں کہہ رہی, پیپلز پارٹی کو ایک اعتراض ہے کہ ہاں جی آپ نے کیوں جانے دیا. میری بات ذرا غور سے سن لیں. ہمارا اس میں ایک ہی موقف ہے کہ جناب اگر آپ اس عمل کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ جو 2008 میں برس کے اقتدار آ گئے تھے اور آپ کے اقتدار سے ٹھیک 4-5 ماہ پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا معاملہ ہوا تھا اور آپ کی پارٹی کے وہ سربراہ تھی اور جو FIR لکھی گئی اس میں, میری بات سنیں, اس میں ان کو مین ملزم تھا, تو آپ نے اپنی قائد کا مین ملزم جو ہے اس کو 5 سال کیا کیا. تو ہم آئین کا دفاع کیوں کریں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں پیپل پارٹی کو آپ نے بی بی کے قاتل نہیں پکڑے اس لیے ہم آئین کا دفاع کیوں کریں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں آئین کا دفاع کیا. مشرف کو آپ نے کہا آپ نہیں روکیں گے اس لیے کہ بی بی کے قاتل نہیں پکڑے گئے. ہم نے روکنے کی بات نہیں کی. ہمیں جب عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تفصیلی ہم دے دیں گے میڈیا کو, جو جس کے خلاف مل چکا ہے, پڑھ چکے ہیں تو پڑھ لیں. ہم نے اس میں کیا کیا ہے, ہم نے عدالت کے احکامات پہ منو ان عمل کیا ہے. چلیں عدالت کے احکامات کے بھی اوپر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے مشترکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت کہ کیا یہ جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں PIA کے حوالے سے ایک 10 رکنی کمیٹی بن گئی ہے, کیا اس کا مقصد اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو اتفاق رائے ہو رہا ہے, بڑا تاریخی اتفاق رائے بھی ہے, کیا اس کا مقصد جو ہے مشرف کے معاملے سے توجہ ہٹانا ہے یا نہیں؟ منان صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. منان صاحب یہ مشرف والا معاملہ, آئین سے سنگین غداری والا معاملہ, کیا یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان کوئی تنازع ہے یا عوام پاکستان کا ایک ایشو ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ دونوں جماعتوں کا مسئلہ ہے, یہ واضح کر دیں. میری بات سنیں, تمام پارٹیاں قابل احترام ہیں اور یہ ہم جو سیاستدان ہیں ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہمیں ان غلطیوں سے احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اس حد تک بند گلی میں لے جاتے ہیں کہ کوئی تیسرا آ جاتا ہے. ہمیں بھی کچھ عقل کرنی چاہیے. مولانا صاحب پھر میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ آپ پارٹیوں کے درمیان ہے یا عوام کے کچھ معاملات ہیں؟ اور آپ عوام کو جواب دیں, میرا خیال سن لیں, آپ عوام کو جواب دیں یا خورشید شاہ کو جواب دیں. میرا جو خیال یہ ہے کہ معاملہ کوئی بھی نہیں ہے, نہ ان کے آنے کا معاملہ ہے نہ جانے کا معاملہ ہے. 4 دفعہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ملک سے باہر گئے اور ہمارے دور میں گئے, انہوں نے ریڈ کارپٹ بچھا کے بھیجا, انہیں گارڈ آف آنر دیا, اور جب وہ واپس آئے, دیکھیں میری بات سر آپ عوام کو کچھ بتائیں, پیپل پارٹی کو بھول جائیں, آپ بتائیں آپ نے جو حلف کہا حکومت نے وہ آپ نے ٹھیک کیا مشرف؟ بالکل, ہم نے آئین اور قانون کے تحت اور عدالتوں کے عدلیہ کے احترام میں ہم نے لفظ بلفظ اس پہ مانا. شاہد صاحب انہوں نے کہا ہم نے آئین اور قانون کے تحت کیا ہے, تو یہ جو پریولیج موشن آئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, تحریک استحقاق آئی ہے چودھری نثار کہ انہوں نے گمراہ کیا ہے پارلیمنٹ کو, آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کو گمراہ کیا گیا ہے؟ اب یہ تو میں نہ لائر ہوں نہ مجھے وہ لیگل لیکن رائے میں اس وقت دوں گا کہ میں نے خود وہ پڑھا کہ کورٹ کا آرڈر کیا ہے. اچھا, آپ نے مشرف والے معاملے کو اہمیت ہی نہیں دی. مشرف کی اہمیت کیا, میں کورٹ کی بات کروں جو اس نے بتایا, آرڈر بھی نہیں پڑھا ابھی تک. نہیں میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میرے وکیل نہیں تھا, لیکن جو اس نے نقطہ اٹھایا تھا چودھری نثار نے کہ ہمیں کورٹ نے کہا, وہ بولتا کہ نہیں کورٹ نے یہ بات نہیں کہی. اب وہ دونوں آپس میں پڑھے, اگر واقعی اس نے مس گائیڈ کیا, غلط بتایا اور کورٹ نے وہ چیز نہیں لکھی اور اس نے بالی, تو غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. آپ نے مشرف والے معاملے پہ ابھی تک تحقیق یار مشرف کے معاملے پہ آپ کو میں نے پہلے بتایا, دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, تحقیق نہیں کیا. منان صاحب بھی سن لیں,
ہم مشرف کے احتساب، ہم سب کے احتساب چاہتے ہیں. مشرف کو اکیلا اپنے لٹکا کے ایف آئی آر موجودہ حکومت نے کاٹی، پہلے کی نہیں ہے، انہی لوگوں نے کاٹی ہے. اگر ان لوگوں نے کٹوا کے یہی لوگ ان کو کورٹ پہ چلے، معاملہ بھی ان کے اور مشرف کے، آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں تو ہے. میرے خیال آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، میرا مسئلہ ہے کہ سب کا ہو. اگر وہ مشرف کے ساتھ ANP کی آپ بات کریں، ANP کے لیے مسئلہ ہے ایک فوجی آمد جس پہ سپریم کورٹ نے کہا آئین سے سنگین غداری کیا، ANP کے لیے کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے لیے بالکل مسئلہ ہے ان سب کا، جن نے اس کے ہاتھ مضبوط کیے، جن نے اس کی غیر آئینی کاموں کو آئینی کیا، سب کا کرو. صرف ایک مشرف کو کر کے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. ان کے ساتھ جو وزیر بیٹھے ہوئے، آپ کا مطمئن ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا عوام کا مطمئن ہونا ہے. عوام جنہوں نے آپ کو لاکھوں ووٹ دے کے آئین کا دفاع کرنے کے لیے مجھے جنہوں نے آپ ووٹ دیا آئین کا دفاع کر رہے ہیں آپ بالکل کر رہے ہیں. اور میں بولتا ہوں کر رہے ہیں تو بھئی جو ان کی وزارت میں بیٹھا ہوا ہے زاہد حامد کیا ہے، پہلے ان کو تو اندر کرو. اچھا آپ شخصیات پہ جا رہے ہیں نا. نہیں، میں آئین کا دفاع آپ تب کریں گے جب زاہد حامد کے خلاف نہیں، میں بولتا سب اس کے علاوہ نہیں کریں گے. جس نے آئین اگر 10 آدمی توڑے اور آپ ایک کو پکڑے، میں اس کو کنڈم کروں گا. میں بولتا 10 کو پکڑو. آپ بولتے کہ نہیں ایک مشرف کو کرتے باقی چھوڑو، تو یہ غلط ہے. میرے حساب سے غلط ہے، تمہارے حساب سے شاید صحیح ہوگا. میں بولتا ہوں کہ اس کے خواری جتنے بھی ہیں ان کے خلاف ہونا چاہیے. آپ چودھری نثار کے بیان کو تسلیم کرتے ہیں جو اس نے کہا؟ دیکھو یہ جو مسئلہ ہے یہ کورٹ کا اور اعتزاز کا اور چودھری نثار کا طریقے استحقاق، اگر اس نے کورٹ کے مس گائیڈ کیا تو بالکل میں اس کے خلاف ہوں نثار کے. لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر غلط ہے. نہیں طارق فتح اللہ صاحب تھوڑا سا جماعت اسلامی کا موقع بھی بتا دینا، کیونکہ آپ بھی نہیں واضح کر رہے کہ چودھری نثار صاحب کا جو بیان ہے آپ اس کو آمنا صدقنا. بات یہ ہے جی کہ بالکل خورشید شاہ صاحب نے بہت جذباتی انداز میں تقریر کی. ساری جتنی بھی مسلم لیگ پہ انہوں نے توقع، جس طرح ان کو سخت آپ کے جذبات کیا کہتے ہیں؟ بہرحال میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس کے جواب میں جب چودھری نثار صاحب نے بات کی تو وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھی کہ آپ کی 5 سالہ دور حکومت میں ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، ان کو ایک باعزت طریقے سے رخصت کیا گیا. اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس بات پہ کسی نے کوئی اسی طرح واویلا نہیں مچایا تھا کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ چلایا جائے، اس کے خلاف آرٹیکل 6 پہ آ جائے. پرائم منسٹر آ کے قومی اسمبلی میں اس پہ خود انہوں نے اعلان کیا کہ اس کے مطابق آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف مقدمہ چلانا چاہیے. بہرحال پھر حکومت نے 3 سال گزار کر اس کے ساتھ وہ طریقہ نہیں اپنایا جو ہونا چاہیے. نہ ہی آپ نے ساتھ دیا حکومت جی، نہ آپ نے ساتھ بھی نہیں دیا نا حکومت کا. مشرف کے معاملے پہ آپ نے ساتھ نہیں دیا نا نون لیگ کا مشرف کے ٹرائل مقدمے میں. نہ ہمارا تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے کہا تھا اس پہ عمل کیا جائے. یہ جو آپ حلف اٹھاتے ہیں آئین کے دفاع کرنے کا، اس کے مطابق آپ صرف ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کرنا ہوتا. ہمارا تو قومی اسمبلی لوگ ہمیں جتنا حصہ بقدر جوسا، قوم ہمیں چار ممبر ہمیں، جب تک آپ حکومت میں نہیں آئیں گے آپ آئین کا دفاع نہیں کریں. ہم کرتے ہیں، کیا بھی ہے. جب 70 سے میں کیا ہے، 85 میں. مجھے یہ بتائیں طارق صاحب کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس بات کا وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی کہ مشرف باہر کیسے گئے؟ کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے آرٹیکل 6 کے مطابق قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا تو اس پہ بھی کم از کم ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. لینا چاہیے تھا، بالکل لینا چاہیے. حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، اور اسی موجودہ حکومت کا ایف آئی آر کاٹا ہوا ہے. اگر یہ پہلے حکومت کا ہوتا تو ہم غلط کاٹا، غلطی ہوئی، انہیں لوگوں نے کاٹا ہے. اپنے ایف آئی آر سے پیچھے ہٹے تو الگ بات ہے. ایف آئی آر ہم نے نہیں کٹوایا، زرداری کے وقت کا نہیں، ایف آئی آر بھی انہیں کے وقت کا ہے. اور منان صاحب وزیر اعظم صاحب کیوں شرما رہے ہیں مشرف کے معاملے پہ بیان دے؟ کون شرما رہا ہے؟ پارلیمنٹ میں کیوں وزیر اعظم بیان دے؟ ایک کیس پہ وزیر اعظم ہی بیان دے. یہ وزیر اعظم صاحب کا میسج آ رہا ہے آپ کو موبائل پہ؟ نہیں. آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی عوام آپ سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. آپ تو فیس بک پہ بہت ٹائم ہے آپ کے. نہیں، وہ مجھے میسج یہ آیا ہے کہ ہم وزیر آباد 101 سے وہ جیت گئے ہیں. اچھا مبارک ہو آپ کو. مبارک. آپ تو اب مزید آئین کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں جیت گئے ہیں، ہم ساری سیٹیں جیت گئے ہیں. اچھا، اور یہی آپ کا مقصد ہے حکومت کی مدت پوری کرنا؟ لوگ ہیں، ہم الیکشن میں جاتے ہیں. آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے اقتدار کو آئین کے دفاع پر ترجیح دی ہے. ترجیح دی ہے جتنے زیادہ جھوٹے الزام لگتے ہیں اتنے زیادہ ووٹ لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کیا وزیر اعظم صاحب کو تقریر نہیں کرنی چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب کے لیے یہ کوئی امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے. ملک کے اور بہت سارے ایشو ہیں، مثلاً بے شمار ایشو ہیں. دہشت گردی ایشو ہے. وہ تو فوج کر رہی ہے نا.
مل کے کر رہی ہے نا, اچھا اچھا سول اور ملٹری گورنمنٹ دونوں کر رہے ہیں. ٹھیک. بات ہے فوج کر رہی ہے, بالکل کر رہی ہے, ضرب عضب کر رہی ہے, کراچی رینجرز کر رہی ہے, سارے ادارے کر رہے ہیں, لیکن سارے ادارے اپنی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ دھرنے سے بھی ڈر رہے تھے, مشرف کو اگر نہ بھیجتے تو ایک اور دھرنے کی بھی دھمکی تھی. ہاں دھرنا اگلا ہونا تھا, 32-33 آدمیوں کا, ہم بہت ڈرتے ہیں. اچھا, کوئی ایسا پریشر نہیں تھا؟ نا انہیں کو شوق ہے تو جب مرضی پورا کر لے. میں آپ کے چینل کے تاثر سے مطیع اللہ جان چیلنج کرتا ہوں کہ جس کو دھرنے کا شوق ہے صبح آ جائے اور پھر شرمندگی کے مارے سیاست چھوڑ کے چلا آپ کے جائے. احسن اقبال صاحب کے بارے میں یہ بیان بھی آیا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ایک اور دھرنا ہو جاتا. نہیں, ایک اور دھرنا کیا ہونا تھا, چلو تھوڑا سا ڈسکو میوزک ہو جاتا اور کیا ہو جاتا. کوئی پریشر نہیں تھا؟ نہیں کوئی پریشر. کیوں شاہد صاحب, کوئی دھمکی یا کوئی پریشر تھا یا حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جو کیا؟ نہیں, میں یہ تو حکومت یہ جواب دیں, میں ان کے بارے میں کیا جواب دوں, یہ تو ان سے جواب آپ کا بنتا ہے. میں یہ بولتا ہوں آپ کی رائے کہ آپ کا مشاہدہ, آپ کا تجربہ, میرا مشاہدہ تو یہ کہ موجودہ حکومت کے دور میں ایف آئی آر جس زمرے میں آتا ہے آرٹیکل 6 میں, تو اس میں تو ظاہری بات حکومت کو اپنے کیس کے دفاع تو کرنی ہے, حکومت نے اس کو روکنا ہے, یہ چیزیں کرنی. لیکن یہ جو بات آپ اٹھا رہے ہو آج اپنا چودھری نثار والا, دیکھو ویسے چودھری نثار والا جو آدمی کڑک ہے, خشک ہے, وہ بات کرتا ہے دل ٹکا کے کرتا ہے. اب اگر اسے مس انٹرپریٹیشن کی ہے, غلط ترجمانی کی ہے, وہ غلط ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن, بیرسٹر, اس سے وہ پیسہ لوٹا کے اس کو دیا بھی. وکیل نہیں ہے, وہ قانون دان ہے, پارلیمنٹیرین ہے. آج اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو میرے پاس فیصلہ پہ کاپی تھی, وہ کاپی میں ایک ہی کاپی تھی, میں نے جا کے اس کو دیا بھی کہ یہ دیکھو اس کو آپ کیا پڑھ رہے ہو. لہٰذا یہ بھی ہوا ہے. لیکن اسی وجہ سے ہم نے کہ پورا اپوزیشن نے یہ بات کہی کہ اگر عدالت کے فیصلے کو وہ غلط پڑھا کرے اور غلط کرے تو یہ غلط ہے, ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. لیکن ادروائز مشرف کو چھوڑنا نہ چھوڑنا یہ حکومت وقت کا کام ہے. انہی کا ایف آئی آر ہے, انہیں نے کیا ہوا ہے. ہمارے والوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بھئی ہم کمزور تھے, خورشید شاہ نے بولا ہم کمزور تھے. شاہ صاحب, یہ جو آپ سیاستدان لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو کمزور تھے, خورشید شاہ نے بولا, میں نے نہیں بولا. آپ بھی تو مان رہے ہیں نا. آپ تو ظاہری جب بندہ بولا میں کمزور ہوں. یہ منان صاحب یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم کمزور تھے, ہم کچھ نہیں کر سکے, لیکن ہمارے خلاف تو 1999 کا 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا. ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک جگہ پہ چیختے رہے, تقریریں کرتے رہے, دعوے کرتے رہے, ایف آئی آر لکھائی کہ جناب بے نظیر بھٹو کے واقعے میں مشرف صاحب ملوث ہیں. ان کی پارٹی ہیڈ تھی اور ان کی پارٹی کا اثاثہ تھی. وہ اگر پارٹی اپنی پارٹی کے ہیڈ کی لڑائی نہیں لڑ سکے تو آپ کمزور ہیں, آپ کمزور کہہ کے چھوٹ نہیں سکتے. چلیں نہیں, چودھری نثار نے ایک اور اچھی بات کی, بولا حامد خان پیٹ گیا, وہ کیوں نہیں پیٹ ہوا؟ سارے کمزور ہیں اور ہمیں کہتے ہیں آپ شیر بنو. سوشل میڈیا پہ جماعت اسلامی کو تو کوئی کمزوری نہیں ہے اس معاملے پہ, مشرف کے معاملے پہ آپ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا, کوئی آپ کو گھبراہٹ تو نہیں ہے, آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے. ہم آپ چاہتے بھی ہیں اقتدار کی سیاست کر جو رہے بھی ہیں. مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں, وہ اگر لال مسجد کا ہو, بگٹی صاحب کا ہو, جتنے آپ صرف بیانات دیتے ہیں نا, عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. آپ پیپل پارٹی سڑکوں پہ نکلی ہے, جماعت اسلامی سڑک پہ بھی نہیں نکلی مشرف کے معاملے. ہم کیا ہم نے قوم کو بتایا بھی ہے, ہم نے گو مشرف گو کے نعرے ہم نے لگائے ہیں. مشرف کی غیر آئینی کام کو 70 کر کے صرف ایک اس کے جاتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ایک لطیفہ میں نے سنا ہے, اور اسی طرح ہے. چلیں لطیفہ سنا دیں, اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, کمزور لوگ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں, سنائیں, ہم لوگ بھی انجوائے کریں گے, ذرا موڈ اچھا ہو جائے. جاتے جاتے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنا وہ طبلہ پاکستان میں بھول گئے. مشرف کو کہا, مشرف کہا کہ میں اپنے لیے دبئی میں نیا طبلہ خریدوں گا, لیکن جو پاکستان میں ہے وہ مسلم لیگ نون اپنی یعنی حکومت کے خاتمے تک میرے بچتا رہے گا. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ ہر ایک دنیا کا نظام ہے, دنیا داری ہے, چلتا ہے, سیاست ہے. مشرف نے جو آپ سیاست ہی تو کر رہے ہیں نا. سیاست کرتے ہیں, بالکل اس سے شک نہیں ہے, لیکن بہرحال جو لوگ باہر ملک سے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا, اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا. مشرف نے خود یہ کہا کہ یار, سگار پی کر میسیج دیا ہے, وہ سگار جو پیا تھا وہ میسیج جو سگار وہ اچھا ہے,
وہی اچھا منان صاحب، یہ جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا اب آپ نے سیشن بلایا، اب 11 مارچ کو بھی جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن ہے، پی آئی اے کے معاملے پہ آپ لوگوں نے ایک دم سے یہ لچک کیوں دکھائی ہے؟ یہ کیا وجہ کیا بنی؟ اچانک ہی ہڑتال بھی ناکام ہو گئی، پی آئی اے کے ملازمین واپس کام پہ آ گئے، ایک ایسے وقت میں جب مشرف کے حوالے سے آپ کے اوپر توپیں گرج رہی تھی، برس رہی تھی، آپ نے اچانک ہی ایک 10 رکنی کمیٹی بنا کے جازوں پی آئی اے کی نجکاری کے معاملے کو اپوزیشن کی طرف اچھال دیا۔ تو ہم کوئی انڈر پریشر آئے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں آئے۔ میں لائیو کہہ رہا ہوں، پی آئی اے کے معاملے میں ملک کی معاشی بہتری کے لیے، اس ادارے کو کسی نہج پہ لے جانے کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہے جو ہم نے قومی اسمبلی میں پاس کیا۔ سینٹ اپر ہاؤس ہے، سینٹ کے پاس پورا آئینی حق ہے کہ سینٹ ہمارے بل کو پاس کرے یا نہ کرے، سینٹ نے نہیں کیا۔ اب دو ہی طریقے رہ جاتے ہیں، یا تو ہم اپنی اکثریت کے بل بوتے پہ بلڈوز کریں، یا تمام جماعتوں کو میز پہ بٹھا کے اور کنسنسس سے فیصلہ کریں۔ ہم نے دوسرا طریقہ بہتر سمجھا، ہم نے کنسنسس کا طریقہ بہتر سمجھا، ہم بلڈوز کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ 2 پی آئی اے کے جو معصوم افسر تھے جن کی جانیں گئی ہیں، یہ کمیٹی اس سے پہلے کیوں نہیں بنی؟ بات یہ ہے، اس پہ آپ بھی، میں بھی، میرے دونوں ساتھی بھی اس پہ انکوائری ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف کرایا جائے۔ تو یہ انکوائری کس نے کرنی تھی؟ ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ آنی دیکھیں، چاہیے۔ یہ واقعہ ہوا ہے کراچی میں، ہمیں کہا جائے سندھ گورنمنٹ کے، ہم ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں، ہمیں کہا جائے ہم کسی وفاقی ایجنسی کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اگر کسی پہ اعتماد نہیں تو جس ایجنسی پہ اعتماد ہے اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ سینیٹر شاہد سید صاحب، کیونکہ سینٹ میں اب پیپلز پارٹی اور آپ کے اتحادیوں کی اکثریت بھی ہے اور آپ سینٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے پی آئی اے کا بل بھی آپ نے مسترد کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ اس سینٹ کے اندر اپنی اور اپنے اتحادیوں کی اکثریت کو آئین کے دفاع کے لیے استعمال کریں گے؟ اور رضا ربانی صاحب جو چیئرمین ہیں، جو ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ جمہوریت پہ کالے بادل منڈلا رہے ہیں، جمہوریت جو ہے وہ ابھی بھی مکمل طور پہ نہیں آئی اور غیر جمہوری ادارے قوتیں سازشیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ سینٹ جو ہے مشرف کے معاملے پہ کوئی متفقہ موقف اپنائے گی؟ کیوں نہیں اپنائے گی؟ اور دوسری بات ہے کہ دیکھو، اسی سینٹ میں کچھ ایسی بھی آئے باتیں کہ ہم نے متفقہ طور پہ جو حکومت ہے موجودہ ان کے ساتھ بھی ہم نے کیا، لیکن اب جب ہوگا تو اس کے اوپر ظاہر قرارداد بھی کیا قرارداد آ سکتی ہے؟ سینٹ کیا کر سکتی ہے آپ کے؟ دیکھو بات سنو، سب سے پہلے تو اس پہ بحث کیا جائے اور دیکھا جائے کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے۔ جو سب سے پہلے یہ جو چودھری نثار نے اسٹیٹمنٹ دی کورٹ کے بارے میں، اس کے بارے میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ظاہر اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کریں گے، بالکل کریں گے۔ کیا قرارداد لائیں گے سینٹ میں؟ دیکھو بات سنو، یہ تو بات کی بات ہے، یا اپوزیشن ساتھی بیٹھ رہے کیا کرنا ہے، لیکن کریں گے، ضرور کریں گے، کیونکہ آج اسپیکر نے بھی 2-3 مرتبہ بات کی کہ دیکھو نیکسٹ پہ یہ قومی اسمبلی میں الگ اٹھائے، سینٹ میں الگ کرے، دونوں بحث اس پہ کرے۔ تو میرے خیال میں حکومت نے منع نہیں کیا بات کرنے سے۔ منع تو نہیں کیا، آپ حکومت کے کہنے میں منع بھی نہیں ہوتے ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں حکومت سنجیدہ ہے آئین کے دفاع میں؟ دیکھو اگر یہ نہیں بھی ہو تو اس کو ہونا پڑے گا، کیونکہ جمہوری سسٹم کو چلانے کے لیے ان کو مجبوری ہے۔ ہماری سنجیدہ ہے یا نہیں؟ کچھ چیزوں میں جذباتی ہوتے ہیں اور یہ اپنے ہی جو وہ سریا والی بات ہے وہ سچ ثابت کر دیتے، ادروائز ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا وزیر اعظم پاکستان کو بیان دینا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں؟ آپ نے کس پہ؟ آپ نے کہا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم پاکستان کو مشرف کے معاملے پہ بات کرنی چاہیے تھی، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ دیکھو وہ آئے بھی تھے اور چلے بھی گئے، لیکن میں یہ پہلے یہ بولتا ہوں کہ دیکھو یہ جو جوائنٹ سیشن تھا وہ صرف پی آئی پہ اور وہ بلوں کے اوپر بلایا تھا۔ مشرف میں جو واقعہ تھا وہ ظاہری بات ہے کہ اٹھائے کہ یہ اہم ایشو ہے، اس پہ بات کیا جائے، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ سکے یا حکومت نے اس کو بات کرنے کی ترجیح نہیں دی۔ اسے بولا کہ نہیں، جوائنٹ سیشن ہم نے چونکہ جس بات پہ بلایا اسی پہ کر کے اور جن کر کے چھوڑ دیا، تو لہٰذا وہ حکومت نہیں چاہ رہا کہ بحث ہو جائے۔ مطلب جان صاحب، اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کون سا صدر ہمارا باہر نہیں گیا ہے، یعنی جلا وطن نہیں ہوا ہے باہر۔ تو یہ چلا گیا تو کیا ہو یہ گیا؟ بے نظیر گئی تھی، نواز شریف صاحب گیا تھا، مشرف گیا تھا، ابھی جو دوسرا وزیر اعظم تھا زرداری صاحب بھی ادھر گئے۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب آپ پشتوں میں ہے کہ جب آپ چور نہ ہو تو بادشاہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو یہ لوگ میرے خیال میں ڈرتے ہیں اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے۔ مگر طارق صاحب، یہ لوگ جب قسم اٹھاتے ہیں یا حلف اٹھاتے ہیں، یہ تو ہم ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ تو شاید اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن جو جماعت اسلامی حلف اٹھاتی ہے ان کے دفاع کا، آپ کو تو کچھ ثابت کرنا چاہیے۔ ہمیں موقع دے، پاکستانی قوم ہمیں ایک دفعہ موقع دے، انشاءاللہ آپ کو ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان کو کس طرح چلانا ہوگا،
پاکستان کو کرپشن کے خلاف انشاءاللہ آپ جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم دفاع کریں گے، حکومت بنی تو ہم دفاع کریں گے؟ 345 ایمنیز میں سے ہم 4 ایمنیز کیا کرتے ہیں؟ نہیں، لیکن جو آپ قسم اٹھاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا کر کیا ہوتی ہے؟ ہمارا وزیر اعظم ہوگا تو ہم آئین پہ دفاع کریں گے۔ جیکٹ بدن کے ساتھ ہاؤس میں کوئی دھماکہ کروں؟ آپ کیا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ بس اگر یہ موقع آیا تو پھر یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ ایکسپیرینس اچھا ہے۔ یہ دیکھ لیں شاید سید صاحب کم از کم وہاں موجود نہ ہو۔ ہاں تھوڑا یہ ایک بڑے برادری کا یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں جو کہ خورشید شاہ نے ایک بیان دیا تھا کہ جب جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا ہے اور ہم ادھر قانون سازی کی بات کر رہے ہیں اور ایک ایسا شخص جس پہ آئین شکنی کا الزام ہے وہ جو ہے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ کے جا رہا ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بات خورشید شاہ صاحب نے درست کی کہ یہ ایک المیہ تھا، ستم ظریفی تھی؟ بالکل خورشید شاہ صاحب شاہ نے صاحب میں معذرت ہے، خورشید صاحب کو پہلے 5 سال میں اپنے حکومت میں سارے کام کرنے چاہیے تھے۔ چلے جب آپ ان کے ساتھ تھے کرنا آپ نے چاہیے انہیں تھا اس وہ وقت نہیں مشورہ کیا نہیں دیا؟ ہم نے مشورے آپ کو بھی دیے اور اس کو بھی دیے، نہیں، آپ ہماری آپ نے سنتے کس کو کہا مدعی تھا؟ سست ہو گیا، چست کی آپ بات نے ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو کہا، زرداری کو کہا، آپ نے کس کو کہا؟ بدقسمتی یہ کہ نہ آپ ہماری سنتے ہو نہ وہ ہماری نہیں، سنتے آپ نے زرداری صاحب کو مشورہ دیا، بتائیں۔ ہم نے جو زرداری صاحب کو مشورے دیے تو اس کی ضرورت نہیں، وہ اپنا مشورہ ایک یوسف ہی تھا۔ گیلانی صاحب کو مشورہ دیا آپ؟ اگر میرے مشورہ کوئی مانتا ہوتا تو کراچی میں مطلب آپ آپریشن نے بہت مشورہ پہلے ہی شروع نہیں ہوتا۔ مشورہ کراچی آپریشن کر دیا تھا، نہیں کیا، 2011 میں دیا تھا۔ مشرف صاحب پہ آپ نے اس وقت مشورہ نہیں دیا؟ میں نے مشورہ پہ تھا کراچی آپریشن بھی دیا تھا۔ جی منان صاحب، مشرف صاحب واپس آئیں گے، ان کا ٹرائل ہوگا؟ کہ بالکل وہ وعدہ کر کے گئے ہیں، وہ وعدہ کر کے گئے، آپ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ان کے وعدے پہ آپ بیٹھے بالکل رہیں گے؟ بالکل ٹرائل بھی ہوگا اور وہ واپس بھی آئیں گے۔ منان صاحب بہت شکریہ، شاہد سید صاحب، طارق اللہ صاحب، آپ کے سامنے ہے تمام جوابات۔ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن اب 11 اپریل کو ہوگا اور یقینی طور پہ اس جوائنٹ سیشن میں بھی اہم فیصلے ہوں گے، مگر جو اہم فیصلے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یقینی طور پہ آئین کا دفاع سے بڑا مسئلہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی آئین کے تحت ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ جو اپنے اختیارات جتا رہی ہے اسی آئین کے تحت جتا رہی ہے، اور اگر اس کو توڑنے والے، اس کو پامال کرنے والے ملزم کو اس کی سزا نہیں ملے گی تو یہ پھر چھلانگیں پھلانگیں یا آنیاں جانیاں یا اجلاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور عوام کو جو ہے لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔